ये उर्दू में सबसे पहले हम जो चीज करते हैं वो होता है क्वाइद बयानो बदी। क्वाइद में हम ग्रामर कर रहे हैं और ग्रामर में इसमें नकरा की इकसाम। आज हम इसमें नकरा की पांचवी किस्म इसम मस्तर को करेंगे। अगर मस्तर के लुग़वी मानी देखें तो ये बनते हैं सादर होने की जगह या निकलने की जगह, यानी ऐसा लफ्ज जिससे बहुत से नए लफ्ज निकलते हैं। मस्तर खुद तो किसी से नहीं निकलता। अगर इसकी तारीफ की बात करें कि ये खुद तो किसी से नहीं निकलता, लेकिन इससे बहुत से दूसरे कलमात बनाए जा सकते हैं। और मस्तर में जमाने का जिक्र नहीं होता, यानी मस्तर को देखकर हमें ये पता नहीं चलता कि काम किस जमाने में हुआ है। अगर पहचान की बात करें तो इसके आखिर में ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना। मस्तर की इकसाम मानी के लिहाज से और बनावट के लिहाज से की जाती हैं, तो आज हम मानी के लिहाज से मस्तर की इकसाम को देखेंगे। मानी के लिहाज से मस्तर की दो इकसाम हैं, मस्तर लाजम और मस्तर मुतअद्दी। मस्तर लाजम, ठीक है, तारीफ में ग्रामर के मानी और तारीफ छुपी होती है। मस्तर लाजम यानी ऐसा मस्दर जिसके लिए फाइल लाजम हो, यानी काम करने वाला जरूरी हो। अगर हम इसकी इस्तिलाही तारीफ देखें तो ऐसा मस्दर जिससे वो फेल हासिल हो जिसको सिर्फ फाइल की जरूरत हो। फाइल लाजम है इसके लिए, जैसे आना, उठना, बैठना, यानी वो आया। एक बामानी और ऐसा जुमला बनता है जिसकी हमें समझ आती है, वो उठा। मफूल जरूरी नहीं है, मस्दर लाजम में फाइल जरूरी है और ये मानी के लिहाज से पहली किस्म है। दूसरी किस्म है मस्दर मुतअद्दी। मस्दर मुतअद्दी वो मस्दर होता है जिससे जो फेल हासिल होता है जब तक उसको फाइल और मफूल दोनों ना दिए जाएं, यानी फाइल के अलावा मफूल भी जरूरी है, तब तक जुमला बामानी और काबिल फहम नहीं होता। जैसे पढ़ना, लिखना। अब कुछ मस्दर ऐसे होते हैं जो लाजम और मुतअद्दी दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे शर्माना। एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि मस्दर सादर होने की जगह ऐसा इस्म जिससे नए इस्म बनाए जाते हैं, लेकिन वो खुद किसी से नहीं बना होता है, उसमें जमाना नहीं पाया जाता और उसकी पहचान ना होना है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान बता दूं कि अगर हम ना का अलफ कट कर दें तो ये फेल अमर बन जाएगा। जैसे अभी मैंने मिसाल दी है पढ़ना, तो अगर हम इसका ना कट कर दें तो पढ़, यानी अमर या हुक्म बन गया। लिखना का ना कट कर दें तो लिख। मानी के लिहाज से दो इकसाम, मस्दर लाजम और मस्दर मुतअद्दी। लाजम सिर्फ फाइल लाजम है, मुतअद्दी फाइल के अलावा मफूल भी लाजम है। मस्दर कुछ ऐसे मस्दर भी होते हैं जो फाइल लाजम और मुतअद्दी दोनों होते हैं, जैसे शर्माना। अगला हमारा सेगमेंट है शेर के फनी महासन। हुनाए शबे वादा तो अजब क्या है, रात को किसने है खुर्शीद दरख्शां देखा। शायर नामालूम है और इस शेर में भी इस्तारा है, खुर्शीद दरख्शां। इस पे गौर करें। रोशन सूरज, रात को रोशन सूरज नहीं निकलता, तो आशिक महबूब को कहता है कि मेरा महबूब अगर शबे वादा यानी जिस रात उसने आने का वादा किया था उस रात नहीं आया तो इसमें हैरत क्या है। क्या कभी रात को भी चमकता हुआ सूरज निकला। इसमें इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, मुस्तार मिनहु खुर्शीद या महबूब है। मुस्तार लाहू महबूब, जिसे आप तशबीह दे रहे हैं वजह जामे खूबसूरती चमक, यानी मेरा महबूब खुर्शीद की तरह
दरख्शां है। अगला सेगमेंट हमारा होता है फने अफसाना शनासी। आज का हमारा अफसाना है ओवरकोट। तनवियत का हामिल या दोहरे रवैयों का हामिल ये अफसाना गुलाम अब्बास ने लिखा। इस अफसाने में मुआशरे की मुनाफकत और मुआशरे के दोहरे रवैये जो हैं उनको जाहिर किया गया है। अगर किरदारों की बात करें तो तांगे वाला, डॉक्टर, नर्स, लड़का, लड़की, बिल्ली वगैरह हैं। कहानी की बात करें ओवरकोट की, तो ओवरकोट की कहानी बहुत सादा है। एक लड़का है जिसने बादामी रंग का ओवरकोट पहन रखा है और घूम रहा है, क्या कहते हैं, बाजार में, और खरामा खरामा माल रोड पर चल रहा है, सैर कर रहा है। रास्ते में उसे बच्चे नजर आते हैं, उनको देखता है, गुजर जाता है। और उस नौजवान के अगर हुलियों को देखें तो उसके बाल जो हैं वो चमकदार हैं, बहुत सलीके से उसने उन्हें कंघी की हुई है। और क्या कहते हैं, सिल्क का उसने गुलूबंद पहना हुआ है, ऊपर से उसने ओवरकोट पहना हुआ है। घूमता घूमता वो, क्या कहते हैं, एक किताबों की दुकान पे पहुंच जाता है और वहां से वो कुछ खरीदता नहीं है, बल्कि एक दो रिसाले उलट पुलट कर देखता है। उसके बाद वो चलता है उसी हुलिये में, जेब में गुलाब है, सर पे हैट है, गले में गुलूबंद है, ऊपर से ओवरकोट है। यानी उसका हुलिया जाहिर करता है कि किसी पोश घराने का अमीर तरीन फर्द जो है वो दुनिया की तमाम मुश्किलात को एक साइड पे रखकर सैर करने के लिए बाहर निकला हुआ है। किताबों की दुकान के बाद वो पहुंचता है कालीन वाले पर और उससे चंद कालीनों के रेट पूछता है। फिर हाई कोर्ट की इमारत को क्रॉस करके जब गुजरता है तो देखता है कि एक लड़का और एक लड़की गुजर रहे हैं और वो आपस में बातें करने में महव हैं। लड़के को उन दोनों को देखकर उनकी गुफ्तगू सुनने का शौक उठता है और वो उनके पीछे तेजी से चलना शुरू करता है, उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है और थोड़ा सा गाफिल हो जाता है। जब वो गाफिल होता है तो एक लारी की जद में आता है और कुचला जाता है और वहीं पे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ड्राइवर हस्बे साबिक, जैसा कि पाकिस्तानी मुआशरे में होता है, अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो भाग जाता है और लोग जो हैं उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। क्योंकि उसका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत अच्छे घर का फर्द है, तो अस्पताल में भी वैसा ही तासर पड़ता है। ऐसा नर्स जो है उसे देखते ही कहती है कि ये किसी खुशहाल घराने का, अच्छे घराने का बच्चा है, और उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जब लड़के को वहां पहुंचाया जाता है और उसका गुलूबंद उतारा गया है तो पता चलता है कि ओवरकोट के अंदर उसने कमीज तक ना पहना था। ओवरकोट उतारा तो अंदर फटा पुराना स्वेटर था। दोनों जूते जो थे खासे चमकदार थे, यानी बैरूनी हालत उनकी ऐसी थी कि देखने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जूतों के अंदर जो पैर थे उनमें एक रंग के मोजे या जराबे ना थी, इंतहाई बोसीदा और फटे पुराने थे। और ये जब सब कुछ किया जा रहा था उस दौरान पता चलता है कि नौजवान मर चुका है। जब नौजवान के सामान की लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें वो छड़ी नहीं मिलती जो इक़्तिदार की अलामत थी, और नौजवान ने बेद की या बांस की छड़ी हाथ में ले रखी थी। वो हादसे के दौरान कहीं जो है वो गिर जाती है और नौजवान जो है नौजवान के हाथ से गिर जाती है। इस तरह मुआशरे के रवैयों को चाक करता हुआ ये अफसाना जो है ये खत्म हो जाता है। हमारा अगला सेगमेंट होता है कलीदे उर्दू। तो जो बच्चा इसको रीड आउट करना चाहे वो हैंड रेज कर दे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करें ताकि दूसरों को आपके पुराने से समझ आए। ये कौन पढ़ना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल।
عائشہ. سوال نمبر 1 ہے پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ اس کا جواب سی ٹھیک ہوگا، بہت بوڑھا. دختر رزق کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا آپشن بی ٹھیک ہوگا، انگور کی بیٹی یعنی شراب. سوال نمبر 3 ہے شیخ و شاب کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب اے ٹھیک ہوگا، بوڑھے اور جوان. سوال نمبر 4 ہے دید و دید کی ترکیب کن معنوں دید و دید ترکیب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا آپشن سی ٹھیک ہوگا، ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا. سوال نمبر 5 ہے صاحب فراش کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ اس کا جواب بھی ٹھیک ہوگا، وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے. سوال نمبر 6 ہے حجت اتمام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا، کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا. سوال نمبر 7 ہے مرور ایام کے کیا معنی ہیں؟ آپشن بی ٹھیک ہوگا، وقت کا گزرنا. سوال نمبر 8 ہے کھل کھیلنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں بالکل آزاد ہو جانا. سوال نمبر 9 ہے دانتوں پیسا آنا، اس محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا دانتوں مفہوم پسینہ آنا. پسینہ. دانتوں پسینہ آنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے بہت زیادہ محنت کرنا. سوال نمبر 10 ہے ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے جواب بی آپشن ٹھیک ہوگا، کیا سرائی کرنا. سوال نمبر 11 ہے گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کا معنی ہے آپشن اے ٹھیک ہوگا، کسی مشکل کام کو انجام دینا. سوال نمبر 12 ہے سبق سر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے بے عزت ہونا. سوال نمبر 13 ہے گرہ سے باندھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے سر ہونا. سبق سر ہونا. سبق سر ہونا بے عزت ہونا. سبق سر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے بے عزت ہونا. سوال نمبر 13 ہے گرہ سے باندھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے خوب یاد رکھنا. شکریہ. نیکسٹ مس رخسانہ آپ پڑھ دیں پلیز اردو جنرل کا. جی میم. خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے؟ سی آپشن ٹھیک ہے، بے تکلف انداز بیاں اور بسلہ سنجی. 92 سوال ہے درج ذیل میں سے کون سے اقبال کے شارح ہیں؟ تو سی آپشن ٹھیک ہے، یوسف سلیم چشتی. اگلا سوال ہے جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ علل ترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہیں گے؟ تو اسے صنعت ترسی کہیں گے. ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو. یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کا قول ہے. اگلا سوال ہے سبرس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. سودا کو اردو قصیدہ کا نقاش اول کس نے کہا؟ تو مصحفی نے انہیں نقاش اول کہا تھا. کلیم الدین احمد نے کس نکات کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات محوظ اور نظر سطحی ہے؟ تو یہ احادیث سے متعلق ان کا یہ قول تھا. اگلا سوال ہے زمانے نے اس کی سحر البیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محض شہادت لکھوایا. محمد حسین آزاد نے یہ جملہ کس مثنوی کے متعلق کہا تھا؟ تو یہ سحر البیان کے متعلق کہا گیا تھا. ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ کہنا ہے منشی پریم چند کا. اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو کس شاعر کا ہم نوا بتایا ہے؟ تو گوئٹے کا ہم نوا اقبال نے کہا تھا غالب کو. کویسچن نمبر 2 ہے محمد حسین آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے. یہ قول کس نقاد سے منسوب ہے؟ تو یہ کہنا ہے کلیم الدین احمد کا. کویسچن نمبر 3 ہے اقبال کو فاشسٹ شاعر کس نقاد نے کہا تھا؟ تو اختر حسین رائے پوری نے انہیں فاشسٹ شاعر کہا تھا. کویسچن نمبر 4 ہے محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کس نقاد نے کہی تھی؟
تو یہ بات احتشام حسین نے کہی تھی. جی سر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر نمبر 23 کا باقاعدہ آغاز تو ہو چکا ہے، جس میں سب سے پہلے مس رخسانہ زمان صاحبہ نے انتہائی خوبصورت انداز میں جنرل نالج پڑھایا. اس کے بعد پھر بسلسلہ قواعد و بیان و بدیع کے سلسلے میں مس نگینہ صاحب نے اپنا لیکچر دیا. اس کے بعد پھر فن افسانہ شناسی کے سلسلے میں آج کا افسانہ اور کوٹ کا مطالعہ کیا گیا. اس کے بعد ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کلید اردو اور بھٹی سنس کی کتاب میں سے ایک پیج ہم ڈیلی ریوائز کرتے ہیں، وہ آپ ممبرز ریوائز کرتے ہیں. تو اب نیکسٹ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. باسلسلہ مستند جوابات وضاحت کلید اردو سوال نمبر 10 ہے. ناقدین فن نے رباعی کے کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ 24، 22، 17، 20. تو اس کا درست جواب ہے 24. تو رباعی ہمیشہ بحر حزج میں لکھی جاتی ہے. بحر حزج کا بنیادی رکن ہے مفاعیلن. یہ اس بحر کا بنیادی رکن ہے مفاعیلن 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 مفاعیلن. یہ اس کے 4 ارکان ہیں، اور ناقدین کے نزدیک رباعی مشکل ترین صنف سخن ہے، اور یہ ہمیشہ صرف ایک بحر میں لکھی جاتی ہے، بحر حزج میں. اور متقدمین اور متاخرین نے اس بحر کو اپنانے کی کوشش کی ہے. شعراء کے نزدیک بحر حزج مسمن سالم میں، یعنی جس میں 4 مرتبہ مفاعیلن 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 ہے، تو وہ بہترین شاعری ہوتی ہے، بہترین کلام ہوتا ہے، بہترین غزل ہوتی ہے کہ جس میں بحر حزج کے مکمل ارکان موجود ہوں. اب مثالیں دیکھتے ہیں بحر حزج کے جو مکمل ارکان ہیں. اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک مشہور زمانہ غزل ہے، آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مفاعیلن 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 مفاعیلن. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اسی طرح احمد فراز کا بھی ایک شعر بحر حزج میں ہے. دلوں میں فرق آئیں گے تعلق ٹوٹ جائیں گے. جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤں تو بہتر ہے. اسی طرح اقبال نے بھی بحر حزج میں لکھا ہے.
نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ مفاعیل ان کے وزن پر ہے. اسی طرح بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر ہے جو کہ بحر حزج میں ہے. ظفر کو منزل مقصود پر تقدیر لے پہنچی، کدھر بھٹکی ہوئی سی عقل بے تدبیر پھرتی ہے. تو دیکھیں اس میں روانی بھی ہے، عنایت بھی ہے، اور یہ 4-5 جو بڑے مشہور شعراء ہیں ان کے کلام سے میں نے بحر حزج کی مثال پیش کی. مفاعیل 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 کے وزن پر مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر پیش کیا گیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جو رباعی ہوتی ہے اس کے 24 اوزان ہوتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایک وزن بتایا ہے نا، مفاعیل 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 مفاعیل. اب اس میں ضعفات کی جاتی ہے، یعنی ارکان کے وزن میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مفاعیل کی جگہ مفاعیل آ جائے، یعنی ایک حرف کاٹ دیں، 2 حرف کاٹ دیں، 3 حرف کاٹ دیں، تو اس میں وزن میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے بعد رباعی اساتذہ کرام نے، جو پرانے اساتذہ کلام تھے، انہوں نے رباعی کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. یعنی 12 وزن علیحدہ، 12 وزن علیحدہ. اب جو رباعی مفعول سے شروع ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کے وزن بھی 12 ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شجرہ اخرب. اخرب کا لغوی مطلب ہوتا ہے کن کٹا. یعنی مفاعیل جو 7 حروف پر مشتمل ہے، اگر ابتدا میں اس کے چند حروف کاٹ دیں تو اس کو کہتے ہیں اخرب. یعنی جو ابتدائی حروف جب آپ ضعفات میں لے آتے ہیں، ابتدائی حروف مفاعیل سے ابتدائی حروف آپ جب کاٹتے ہیں تو اس کو شجرہ اخرب کہا جاتا ہے. اس کے بھی 12 وزن ہیں. اخرب کا مطلب ہوتا ہے کن کٹا. اچھا، اس کے بعد جو رباعی کی دوسری قسم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شجرہ اخرم. وہ اخرب تھا، یہ اخرم ہے. اب شانے کے اوپر جو ایک تھوڑی سی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اخرم. شجرہ اخرب. اخرب کا مطلب ہوتا ہے کن کٹا، اور اخرم کا مطلب ہوتا ہے شانے کی ہڈی کا ابھار. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ایک رکن ہے فعول. اچھا، اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کا پہلا حرف ختم کر دیتے ہیں. یعنی وطد کا پہلا حرف جب آپ ختم کر دیتے ہیں، فعول سے آپ فعل بنا دیتے ہیں. تو جب آپ ایک حرف ختم کرتے ہیں تو اس کو شجرہ اخرم کہا جاتا ہے. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. رباعی کے حوالے سے چند ایک بیسک چیزیں بس جان لیں کہ رباعی میں ہمیشہ 4 مصرے ہوتے ہیں. رباعی کا عنوان ہو سکتا ہے،
ربائی ہمیشہ بحر حزج میں لکھی جاتی ہے. بحر حزج کا رکن ہے مفاعیلن. اردو کی مشکل ترین صنف ربائی ہے. پرانے زمانے میں کسی شاعر کی قادر الکلامی جاننے کے لیے اس کی رباعیاں دیکھی جاتی تھیں. ربائی کے 24 اوزان ہیں. 12 اوزان کو شجرہ اخرب کہتے ہیں اور 12 اوزان کو شجرہ اخرم کہتے ہیں. جو ربائی مفعول سے شروع ہوتی ہے اس کو اخرب کہا جاتا ہے اور جو ربائی مفعول سے شروع ہوتی ہے اس کو اخرم کہا جاتا ہے. تو اور ربائی ایک آدھ ربائی آپ یاد کر لیں زبانی. بس یہ ربائی کے متعلق اتنی معلومات کافی ہیں. کیا پاس تھا جی ذرا اس کو تھوڑا سا میں پڑھ دوں. بیک کیجئے میڈم صاحب پچھلی سلائیڈ. کیا پاس تھا قول حق اللہ اللہ. تنہا تھے پیادا سے یہ فرماتے تھے شاہ میں اور اطاعت یزید گمراہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ربائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ربائی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہی اخذ کی گئی ہے. جی نیکسٹ میڈم صاحب. جی سر. جی آج ہم نے ادبی معلومات کا سیٹ نمبر 23 پڑھنا ہے. پہلی معروضی ہے پراگندائے تباہ کے کیا معنی ہیں. آشفتہ حال، پریشان حال. پیدا کہاں ایسے پراگندائے تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے محبت نہیں رہی بلکہ میر سے صحبت نہیں رہی ہوگا. میڈم صاحب اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، کنفرم کر لیجئے گا. فرینچ ناولسٹ بیلزاک کے ناول کا ترجمہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کے نام سے رؤف کلاسرا نے کیا ہے. یہ رؤف کلاسرا کا تعلق لیے سے ہے اور یہ اینکر پرسن ہیں، کالم نویس ہیں، ادیب ہیں، مترجم ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ. معنی معرک کے متعلق ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 3-4 رسائل کے متعلق، فنون کے متعلق بتایا تھا، اوراق کے متعلق بتایا تھا، امروز کے متعلق بتایا تھا. تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماہنامہ اوراق ڈاکٹر وزیر اعظم نے لاہور سے جاری کیا تھا اور مولانا صلاح الدین احمد کی یاد میں انہوں نے جاری کیا تھا. نیکسٹ معروضی ہے کہ کمپیوٹر کو اردو میں شمارندہ کہا جاتا ہے، یعنی کیلکولیٹنگ مشین، شمارندہ. جی اس کے بعد دیکھتے ہیں مبالغہ اور مبالغہ کی اقسام. اس کو دیکھتے ہیں ذرا. مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا. یہ ایک شعری اصطلاح بھی ہے اور اس کا تعلق علم بدیع سے بھی ہے. صنعت مبالغہ شعری اصطلاح بھی ہے اور علم بدیع سے تعلق بھی رکھتی ہے. یعنی صنعت مبالغہ وہ صنعت ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز یا کسی شخص کی بعید از قیاس تعریف یا مذمت کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر. اب یہاں آنسو کے لیے مبالغہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہاں پہ جو لفظ رویا ہے
تو رونے کے بعد یعنی آنسو بہانے کے بعد آنسو پیدا ہوتے ہیں، پانی پیدا ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر. کہ میں محبوب کی یاد میں، محبوب کی جدائی میں اس قدر رویا کہ چوتھے آسمان تک میرے آنسوؤں کا پانی جا پہنچا. تو ایسی صنعت کو صنعت مبالغہ کہا جاتا ہے. صنعت مبالغہ کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے تبلیغ، ایک ہے اغراق اور ایک ہے غلو. تو تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب کوئی شاعر کلام میں ایسی بات کا ذکر کرے جو عقل کے لحاظ سے بھی ممکن ہو اور عادت کے لحاظ سے بھی ممکن ہو. جیسے دل درد، جگر درد، دعا درد، اثر درد، میں ہوں ہما تن درد، میری شام و سحر درد. تو یہ درد حقیقی ہے جو دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، جگر میں بھی، دعا میں بھی. تو اس میں جو شاعر نے بات کی ہے وہ حقیقی بات کی ہے، یعنی اس بات کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور نیچرل یہ ایسا ہی ہوتا ہے. دل درد، جگر درد، دعا درد، اثر درد، میں ہوں ہما تن درد، میری شام و سحر درد. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عقل کے لحاظ سے بھی ممکن ہیں اور فطری طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اور جگر میں درد پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے اغراق. اب کلام میں ایسی بات کا ذکر کرنا جو عقل تو مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی اس کی پریکٹس نہیں ہوتی. فطرت میں عام طور پر وہ چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی عقل مانتی ہے، فطرت نہیں مانتی. یہ اغراق کہا جاتا ہے. جیسے اب یہ حالت ہے کہ ان سا بے درد میرے بچنے کی دعا مانگے ہے. اب دیکھیں ان سا بے درد جو ظالم ہے، محبوب ہے، ظالم ہے، ستم شیار ہے، کج روح ہے، کج ادا ہے، تو وہ کہاں محبوب کے بچنے کی دعا مانگتا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے کہ جی بس یہ جلدی جلدی ہی اس جہان فانی سے چلا جائے اور میرے سر سے ایک بوجھ اتر جائے، میرے بچنے کی دعا مانگے ہے. اب یہ حالت ہے کہ ان سا بے درد. اب دیکھیں یہ عقل تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ جو ظالم ہے وہ محبوب کے بچنے کی دعا تو کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ایسا کرتا نہیں ہے. فطرتاً یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے حق میں اس کے بچنے کی دعا کر دے. تو اس کو اغراق کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے غلو. غلو یہ مطلب کلام میں ایسی کسی چیز، کسی واقعے، کسی شے کا ذکر کرنا جس کو نہ عقل تسلیم کرے، نہ وہ نیچر میں ایسا ہوتا ہو، نہ وہ عادت کے مطابق ایسا ہو. جیسے یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر ہے، پیدا نہ ہو زمین سے نیا آسماں کوئی، دل کانپتا ہے آپ کی رفتار دیکھ کر. یعنی اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا تیز رفتار ہے کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین سے دھول اٹھتی ہے اور وہ دھول مل کر ایک آسمان بنا لے گی. آسمان کیا ہے؟ گیسز کا مجموعہ ہے، دھول کا مجموعہ ہے. تو دیکھیں یہ بات عقل کے مطابق بھی نہیں ہے،
فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے کہ محبوب اتنا تیز رفتاری سے چلے کہ اس کی خاک سے پھر ایک آسمان بن جائے. اس بات کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور فطرتاً ایسا پاسبل بھی نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے غلو. اس کے بعد نیکسٹ ہماری معروضی ہے. چلو تھوڑا سا یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ صنعت مبالغہ اور اسم مبالغہ میں کیا فرق ہے؟ اسم مبالغہ، اسم یعنی کسی چیز کا نام، مبالغہ اسم مبالغہ. کوئی بتا سکتا ہے کہ اسم مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ جی اسم مبالغہ میں آپ کو بتا دوں، اسم مبالغہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کی صفات میں غلو پایا جائے، اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو اسم مبالغہ کے زمرے میں ہم لا سکتے ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے. تیسرا ان کا دیوان ہے امیر خسرو کا غرۃ الکمال. غرۃ الکمال یہ امیر خسرو کا تیسرا دیوان ہے، اور اس کتاب کا دیباچہ اردو ادب میں بہت مقبول ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں تو الطاف حسین حالی نے جو اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا تھا وہ الگ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اسی طرح مشہور فارسی شاعر ظہوری نے اپنے کلام کے جو دیباچے لکھے، مقدمے لکھے، وہ سہ نثر ظہوری کے نام سے بڑے مقبول ہوئے. اسی طرح امیر خسرو نے بھی 1294 میں اپنے ایک دیوان کا مقدمہ لکھا. اب اس دیوان کو انہوں نے 1294 میں پہ تکمیل تک پہنچایا، تو اس دیباچے میں، غرۃ الکمال کے دیباچے میں انہوں نے تفصیل سے اس زمانے کی جو شاعری تھی، اس زمانے کی جو شاعری کے معیارات تھے، لفظی ترکیب تھی، تشکیل تھی، اور مختلف جو صنعتوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور لفظوں کے معنوی خوبیوں اور خامیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. یہی وہ دیوان ہے کہ جس میں انہوں نے ہندوستان کے مقامی عناصر کو بھی بیان کیا تھا. آپ ان کا یہ دیباچہ پڑھ سکتے ہیں، یہ الگ شائع کیا گیا ہے، جیسے مقدمہ شعر و شاعری الگ شائع کیا گیا ہے، اسی طرح غرۃ الکمال کا جو دیباچہ ہے وہ بھی الگ شائع کیا گیا ہے. نیکسٹ معروضی ہے جوش ملہی آبادی کے نزدیک اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ وہ اوبیسلی نذیر اکبر آبادی ہیں ان کے نزدیک اردو کے سب سے بڑے شاعر. ایک مصرع ہے مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، یہ میر تقی میر کی شاعرانہ تعلیب کا نمائندہ شعر ہے.
اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اسی طرح میر کلو عرش جو کہ میر تقی میر کے صاحب زادے تھے، اور 1783 میں جب میر لکھنؤ میں رہائش پذیر تھے تو یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام تھا میر حسن عسکری، اور ان کا تخلص عرش تھا۔ میر کلو یہ ان کی عرفیت تھی، عرش ان کا تخلص تھا، اور ریختہ پہ ان کی 32 غزلیں بھی موجود ہیں۔ ان کا ایک مصرع ہے مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے راہ رواں۔ راہ رواں پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ راہ رواں بانو قدسیہ کی آپ بیتی ہے۔ یہ سوان عمری اور آپ بیتی کا ایک حسین امتزاج ہے، اور اس کا جو موضوع رہا ہے وہ ہے اشفاق احمد۔ انہوں نے اشفاق احمد کو راہ رواں کہا ہے، یعنی ایک ایسی شاہراہ جو مکمل ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو زندگی کی شاہراہ کو مکمل جانتا ہے، رشتوں کو برتنا جانتا ہے، تعلقات کو سمجھنا جانتا ہے، بندھن کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہماگیر شخصیت وہ اشفاق احمد تھے۔ اس کے بعد ہے ارسطو سے ایلیٹ تک۔ ارسطو سے ایلیٹ تک یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے، اور اس کے یہ بنیادی طور پر ایک ترجمہ شدہ کتاب ہے۔ اس کو ہم اس کی جو صنف ہے وہ ترجمہ ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ تنقید ہے۔ یہ سب سے پہلے جون 1970 میں شائع ہوئی تھی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دلی سے شائع ہوئی تھی 1970 میں، اور اس کتاب کا انتساب ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنے بیٹے محمد خاور جمیل کے نام رکھا ہے۔ یہ کتاب میں نے ماسٹرز میں پڑھی تھی کیونکہ یہ اس وقت سلیبس میں شامل تھی، اور ابتدا میں ایک مصرع دیا گیا ہے محمد خاور جمیل کے نام کے نیچے کہ تمام سامان ہے تیرے سینے میں، تو بھی آئینہ ساز ہو جا۔ اس کے بعد اس کا مقدمہ بھی بڑا زبردست ہے، بڑا ضخیم مقدمہ ہے، تقریباً 82 پیجز پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے ارسطو کی جو بوتیکا ہے، شعریات ہے، اس کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد ہوربس کا نظریہ فن شاعری، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر لان جائنس کا نظریہ الوہیت، اس کے متعلق بتایا گیا۔ اسی طرح دانتے سر فلپ سڈنی کا نظریہ شاعری کا جواز کا نظریہ سر فلپ سڈنی نے پیش کیا تھا، اس کے متعلق بتایا گیا۔ اس کے بعد لیسنگ کے گوئٹے نے ناول، ڈرامہ، کلاسیکیت اور رومانویت کا نظریہ پیش کیا تھا، گوئٹے نے، اس کے متعلق بتایا گیا۔ اور کولریج نے نظریہ تخیل پیش کیا، متخیلہ پیش کیا، اس کے متعلق بتایا گیا۔ اسی طرح میتھیو آرنالڈ نے ایک مضمون لکھا تھا تنقید کا منصب، وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ٹالسٹائی کا نظریہ فن وہ شامل ہے۔ کروچے کا نظریہ شاعری وہ بھی شامل ہے۔ آئی اے ریچارڈز جس نے سائنس اور شاعری کے تعلق کو رکھنے کی کوشش کی تھی وہ شامل ہے۔ کرسٹوفر کارڈویل جس نے شاعری کے مستقبل پر بات کی تھی۔ ٹی ایس ایلیٹ
جس نے روایت اور انفرادی صلاحیت کا نظریہ پیش کیا تھا. یہ سارے مغربی جو نقاد ہیں ان کے خیالات کو اردو میں پیش کیا گیا تھا جو کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے پیش کیا ہے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ایم اے کے سلیبس کا. آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ولی دکنی کا فن اور شخصیت. تو اس پر آج لیکچر نہیں دیں گے بلکہ یہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں ولی دکنی کے فن اور شخصیت پر میں نے معروضیاں بنائی تھیں. 100 معروضیاں ہیں جو ولی دکنی کے فن اور شخصیت کے پورا احاطہ کرتی ہیں. تو اگر وہ میں نے پڑھانا شروع کر دی تو کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اس لیے پھر وہ آپ کو PDF میں سینڈ